खूबसूरत सुबह, लहलहाते हरे भरे खेत, हर तरफ चिड़ियों की चहचहाट, मगर एक अंधेरा सा खौफ और फिजा में बसी बासी रस्मों की महक उस खूबसूरत गांव की खूबसूरती को निगलते खौफो हरास की बू फैलाए हुए थी। उस खौफो हरास में गूंजती एक बेबस माँ की पुकार, लाचार बाप की दुहाइयाँ, सरदार साहब मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। वो तो जब आगा जान के पोते का कत्ल हुआ तब गांव से बाहर था, उसे तो खबर तक नहीं इस बात की। दिलावर खान तड़पते बेटे के हक में सफाई देते बोल रहे थे। दिलावर खान, आतिफ आफंदी के फ़ोन पर आखिरी कॉल और मैसेज तुम्हारे बेटे के थे, जिससे यही साबित होता है आतिफ आफंदी को मारने वाला तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे पास अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत है तो दे दो। जिरगे के सरदार ने दिलावर खान के एहतजाज को रद्द करते पूछा। मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है सरदार साहब, मगर मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। वो मरता मर जाएगा मगर ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा, दिलावर खान ने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हारे यकीन का हम क्या करें दिलावर खान, हमें हमारे पोते के खून का बदला चाहिए। आगा जान जो कब से खुद पर जब्त किए सरदार और दिलावर खान की बहस सुन रहे थे, आखिरकार सब्र का दामन छोड़ते गरज कर बोले, मगर आगा जान मुझे कुछ मोहलत दे दे, मैं साबित कर दूंगा कि मेरा बेटा बेकसूर है। दिलावर खान बेबसी से बोला, बस अब हम कुछ और नहीं सुनेंगे। या तो आज अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो या फिर वनी में अपनी बेटी दे दो, आगा जान ने सख्त लहजे में भड़कते हुए कहा। वनी? मगर आगा जान मेरी बच्ची मासूम है, उसका क्या कसूर इस सब में? दिलावर खान ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रखते कहा। आगा जान के फैसले ने जैसे उनका दिल निकाल कर रख दिया हो। मेरा पोता भी मासूम था, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारे बेटे का? बस यही फैसला हो गया है, हमें अपने पोते के खून के बदले वनी चाहिए। मगर आगा जान मेरी बच्ची मैं कैसे उसे वनी में दे दूँ? दिलावर खान टूटे फूटे अल्फाज अदा करते बोले। दिलावर खान, तुम्हारा बेटा गांव से फरार है और तुम भी उसे पेश करने से कतरा रहे हो। जिरगा अब तुम्हारी और पेश पेश नहीं सुनेगा, फैसला हो चुका है। तुम्हारी बेटी वनी में आगा जान के बड़े बेटे के निकाह में जाएगी, सरदार साहब ने सख्त और बुलंद लहजे में फैसला सुनाते हुए कहा, जिसका मतलब था अब और राय नहीं दी जा सकती। फैसला सुनते ही दिलावर खान के कंधे ढलक गए। एक तरफ बेटा था जो जाने कहाँ था, उसकी कोई खैर खबर नहीं थी, लापता था इतने दिन से और बेकसूर होते हुए भी कसूरवार ठहराया जा रहा था। दूसरी तरफ लाडली बेटी थी जिसको उन्होंने नाज और नखरे से पाला था, हजारों सपने सजाए थे, कभी सोचा नहीं था उसे अपनी ऐसी वनी जैसी फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ना पड़ेगा। जिरगे के फैसले पर दिलावर खान को दिल पर पत्थर रखकर अपनी मासूम बेटी हाला उनके हवाले करनी पड़ी थी। जिरगे में ही दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया, जिसके बाद मुहिब शाह अफंदी अपने आगा जान को चलने का इशारा करते खुद खाली दिल के साथ जिरगे से निकलता चला गया। एक ही तो लाडला भाई था जिसे वो अपने हाथों से खाको मिट्टी के सुपुर्द कराया था। आतिफ अफंदी उसका भाई ही नहीं, एक अच्छा दोस्त और हमराज था जिसके लिए वो जान भी दे सकता था और ले भी। उसके अंदर अपने भाई को कत्ल करने वाले से बदला लेने की आग भड़क रही थी। उसे इस वनी जैसी रस्म से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने भाई के कातिल को नेस्तो नाबूद करना था। उसे वैसे ही तड़पाना था जैसे उसका भाई तड़पा था, वैसे उसका सीना छलनी करना था जैसे उसके भाई के सीने में गोलियां उतारी गई थीं। मुहिब शाह आगा जान और हाला को अफंदी हवेली छोड़ते खुद वापस कब्रिस्तान चला गया था। उसको हाला में या जिरगे के फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आगा जान हाला को लिए जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सामने ही मुहिब शाह की वालिदा शहनाज बेगम, चची फरवा बेगम और उनकी बेटी सिदरा बैठी थी, जिनके चेहरों पर गम के बादल छाए हुए थे। आगा जान को अंदर आते देखकर वो तीनों खड़ी हो गईं और हैरत से उनके पीछे नाजुक सी लड़की को खड़े देख रही थीं। शहनाज बेगम को खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और दिल दुआ गो था, जैसा वो सोच रही थी वैसा ना हो, मगर हकीकत मुंह खोले उनके सामने खड़ी थी। शहनाज बहू, ये वनी है, हमारे आतिफ के कत्ल के बदले में लाई गई है, आगा जान ने बुझे दिल के साथ कहा और सोफे पर बैठ गए। आगा जान, आपने ये क्या किया? मेरा बेटा जिस फरसूदा रस्म को मिटाने का ख्वाब सजाने आया था, आपने उसी के खून के बदले में ये रस्म कर डाली। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शहनाज बेगम बात करते हुए आखिर में फूट फूट कर रो दी। हम जानते हैं हमारे फैसले से तुम्हें और हमारे दोनों पोतों को तकलीफ़ पहुंची है। हमारा जिगर का टुकड़ा आतिफ होता तो हमारे इस फैसले के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता, मगर हम मजबूर थे।
قاتل فرار ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ آغا جان، یہ لڑکی محب شاہ افندی کے نکاح میں لائی گئی ہے۔ سدرا نے ان کے خاموش ہوتے ہی صدمے سے پوچھا۔ ہاں، یہ لڑکی میرے محب شاہ کے نکاح میں ہے۔ کیوں؟ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آغا جان نے ناگواری سے اسے دیکھتے کہا۔ نہیں آغا جان، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی قاتل خاندان سے ہے۔ اس کے بھائی نے ہمارے عاطف کو قتل کیا ہے اور خود فرار ہو گیا، تو اب اس کے بھائی کے حصے کی سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ فروا بیگم جلدی سے بات سنبھالتے طیش میں حالہ کی طرف بڑھیں۔ جیسے ہی اس نے حالہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، کسی مضبوط ہاتھ نے ان کا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا۔ فروا بیگم نے حیرت سے پلٹ کر اپنے ہاتھ کو اور پھر پکڑنے والے کو دیکھا۔ بھابھی، کیوں روکا آپ نے میرا ہاتھ؟ فروا بیگم احساس توہین سے سرخ پڑتے چہرے سے پوچھنے لگیں۔ فروا، میرا بیٹا مرا ہے، جس کے غم سے میرا دل پھٹ رہا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بھائی نے میرے دل کے ٹکڑے کو قتل کیا، تو اسے سزا دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گی، کوئی اور نہیں۔ فریدہ، جاؤ، اسے محب شاہ کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ شہناز بیگم فروا بیگم سے دو ٹوک کہتے آخر میں ملازمہ سے مخاطب ہوتے بولی، جس پر ملازمہ نے فوراً سر ہلاتے ہوئے حالہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور اسے لیے سیڑھیاں چڑھتے محب شاہ افندی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، ایک ونی میں آئی لڑکی کے سامنے میری بےعزتی کروا کے۔ فروا بیگم تلملاتے ہوئے کہنے لگی۔ فروا، میں نے تمہاری بےعزتی نہیں کی، انصاف کی بات کی ہے۔ تم اس لڑکی کو اس کے بھائی کے کیے کی سزا دینا چاہ رہی تھی، جو میرے ہوتے ہوئے ناممکن ہے۔ میں اس گھر کی بڑی بہو اور عاطف افندی کی ماں ہونے کے ناطے اس گھر میں کسی معصوم پر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ آغا جان، میں نے ٹھیک کیا نا؟ شہناز بیگم نے آخر میں پلٹتے ہوئے اپنے سسر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ بالکل نہیں بہو، تم بالکل حق پر ہو، آغا جان نے شہناز بیگم کی بات سے متفق ہوتے کہا۔ اور تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ چھوٹی بہو، وہ نہ تو بھائی کے جنازے میں شریک تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے پاس ڈیرے پر پہنچا۔ کہاں ہے آخر یہ لڑکا؟ آغا جان نے بات بدلتے ہوئے فروا بیگم کو آڑے ہاتھوں لیتے پوچھا۔ آغا جان، میں نے اسے کال کی تھی، وہ شہر کسی کام سے گیا تھا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن کہہ رہا تھا زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، جلد آ جائے گا، اور یہ بھی بول رہا تھا اپنے بھائی کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فروا بیگم نے انہیں تفصیل بتاتے ساتھ میں بیٹے کی کزن کے لیے محبت ظاہر کرتے کہا۔ وہ حویلی پہنچ جائے یہی بہت ہے، اسے بتا دینا ہم فیصلہ کر آئے ہیں، جب اس کی ضرورت تھی تب تو وہ موجود نہیں تھا، اب اپنے خون کو ٹھنڈا ہی رکھے۔ آغا جان نے اٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی اپنے چھوٹے پوتے کی رگ رگ سے واقف تھے، جانتے تھے ان کا یہ پوتا کس فطرت کا مالک ہے۔ آغا جان کے جاتے ہی فروا بیگم ناک منہ چڑھاتے سدرا کی کمرے کی جانب چلی گئیں، جو محب شاہ افندی کے نکاح کا سنتے ہی اپنے کمرے میں جا گھسی تھی۔ اب وہ بھی آغا جان سے جان چھڑاتے سدرا کی کمرے میں گھس گئی تھیں، ابھی انہیں بیٹی کو بھی سنبھالنا تھا۔ محب شاہ افندی قبرستان سے گھر آیا تو مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جو اس حویلی پر گزری قیامت کا پتہ دے رہا تھا۔ محب شاہ افندی اپنی جلتی سرخ آنکھوں کو دباتے شہناز بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ جانتا تھا کہ ماں اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے قدموں میں جا بیٹھا۔ لے آئے بھائی کے خون کے بدلے ایک معصوم کو ونی کر کے۔ نیم اندھیرے میں بیڈ پر بیٹھی شہناز بیگم نے اپنی گود میں رکھے اس کے سر کو دیکھتے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ ماما، میں بھی یہ فرسودہ رسم نہیں چاہتا، میں اسے ونی صرف جرگے اور آغا جان کے فیصلے کا احترام کر کے لے کر آیا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں میں اپنے دوست جیسے بھائی کا خون اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میں نہیں جانتا کس نے مارا ہے عاطف کو، مگر میرا وعدہ ہے آپ سے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور اسے اس کے انجام تک بھی پہنچاؤں گا۔ اسے عبرت کا نشان نہ بنایا تو میرا نام بھی محب شاہ افندی نہیں۔ وہ پرعزم لہجے میں ماں کو یقین دلاتے بولا۔ محب شاہ، میں نے اپنا ایک بیٹا گوا دیا ہے، تمہارے بابا کے اس دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ عاطف بھی ہمیں چھوڑ گیا، اب تم ایک واحد سہارا ہو میرا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میرا بچہ، بس تم سے ایک درخواست ہے، جس نے میرے عاطف کو مارا اسے اس کے کفر کردار تک پہنچا دو۔ میں اتنا تو سمجھ چکی ہوں کہ عاطف کو مارنے والے کی نظر اب تم پر ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے تم اسے ڈھونڈ کر اس کے انجام تک پہنچا دو۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے تم اسے ڈھونڈ کر اس کے انجام تک پہنچا دو۔ شہناز بیگم نے سامنے دیکھتے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ماں، فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
मुहिब शाह ने माँ का फ़िक्रमंद लहजा देखते हुए प्यार से कहा। एक और बात मुहिब शाह। शहनाज बेगम अपनी सोचें झटकते उससे मुखातिब हुई। हुक्म करे मामा। मुहिब शाह उनके हाथ पकड़कर लबों से लगाते हुए बोला। बस इतना करना, उस बच्ची के सामने मेरी तरबियत को शर्मिंदा मत करना। शहनाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो मुहिब शाह पल भर को कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। आपको अपने बेटे और तरबियत दोनों पर भरोसा होना चाहिए। बेफिक्र रहें, आपका बेटा भी इतना नहीं गिरा कि एक नाजुक सी लड़की से अपने भाई के खून का बदला ले। मुहिब शाह माँ के माथे पर बोसा देते हुए बोला और उन्हें बेड पर लेटाते कंबल ठीक करते खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाखिल होते ही तीर की तरह उड़ता तकिया उसकी जानिब आया, जिससे फौरन झुकते हुए मुहिब शाह अफंदी पहुंच बचा। हैरान नज़रों से मुड़कर देखा तो वो वनी में आई लड़की थी, जो अब फूली हुई सांसों के साथ कपकपा रही थी। ये मत समझना मैं किसी गवार लड़की की तरह तुम्हारा जुल्म सहूंगी। खुद की जानिब बढ़ते मुहिब शाह को हाला वार्निंग देती बोली तो वो हंस पड़ा उस पर। जरूरत तो बहुत है तुम्हें, पर क्या है ना कि तुम्हारा ये हथियार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसकी जानिब बढ़ा तो हाला ने दहल कर भागना चाहा, मगर वो एक झटके से उसकी कलाई जकड़ता उसे अपने रूबरू करता हुआ बोला। अब कहाँ भाग रही हो तुम? चिल्लाओ इन नाजुक हाथों को। मुहिब शाह अफंदी उसके हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते बोला। उसे अंदाज़ा नहीं था वनी में आई लड़की इतनी जुर्रत कर सकती है। आतिफ की मौत के बाद वो इतनी टेंशन में था, पर अगर उस नाजुक सी छोटी सी लड़की की इस बचकाना हरकत की वजह से वो पहली दफ़ा हंसा था। वो हैरान भी था कि जिस लड़की पर उसे गुस्सा करना चाहिए था, उसके साथ वो इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहा था। उसका दिमाग उसे बार बार यही याद करा रहा था कि ये लड़की नरमी के काबिल नहीं। उसका भाई तुम्हारे आतिफ का कातिल है, मगर दिल उसे कुछ भी सख्त कहने या करने से रोक रहा था। उसके भाई ने कत्ल किया था, जो अभी तक साबित नहीं हुआ था। वो उसमें इस मासूम का क्या कसूर? प्लीज़ छोड़ दें। अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया तो अच्छा नहीं होगा। हारा मुसलसल उसे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते उसे साथ में धमकी भी दे रही थी, जिस पर मुहिब शाह अफंदी के लब ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट में डल गए। क्या नाम है तुम्हारा? मुहिब शाह अफंदी उसके हाथ छोड़ते खुद सोफे पर बैठते बोला। क्यों, आपने निकाह के वक्त नहीं सुना था क्या? हाला सवाल के बदले सवाल करते खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। वो अलग बात थी कि उसकी आवाज़ अभी उसके वजूद की तरह लरज रही थी। उसके अंदाज देखकर मुहिब शाह ने एक आईब्रो उठाया, जिससे कह रहा था, इतनी बहादुरी नहीं। तब मुझे मालूम नहीं था कि मेरे मुकाबिल एक शेरनी होगी। मुहिब शाह ने उसके कांपते छोटे से वजूद पर चोट करते कहा। यह शेरनी वक्त पड़ने पर आप जैसे भेड़िए को चीर फाड़ भी सकती है। हाला ने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा। वो मुहिब शाह का तंज अच्छे से समझ गई थी, तभी गुस्से से तिलमिलाई। मुहिब शाह मुसलसल उसको अपनी नज़रों में लिए मुस्कुरा रहा था, जिससे वो और चिढ़ रही थी। अच्छा, ये झगड़े का प्लान फिर कभी रख लेना। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। मुहिब शाह ने अब नरमी और संजीदगी से कहा। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। हाला उसके नर्म लहजे पर हिम्मत करते बेड पर बैठते हुए बोली। देखो ना, तुम जानती हो तुम्हारा भाई कातिल है या बेकसूर, और ना ही मैं जानता हूँ सच क्या है। इसलिए जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय। मुहिब शाह बात अधूरी छोड़ते कुछ पल के लिए चुप हुआ। क्या सिवाय? हाला बेचैनी से बोली। सिवाय इसके कि तुम अपने बाबा और फैमिली में से किसी से नहीं मिल सकती, और ना ही हवेली से बाहर निकलोगी मुझसे पूछे बगैर जब तक आतिफ का कातिल नहीं मिल जाता। उसके अलावा तुम इस घर में आज़ाद हो, जो मर्जी करो, जैसे चाहो रहो, खाओ पियो, यहाँ तक कि इस घर का कोई भी फ़र्द तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ख़ासकर मेरी वालदा, और तुम्हें उनका पूरा ख्याल रखना है, जैसे एक बहू अपनी सास का रखती है। उनकी हर बात माननी है, बाकी किसी के हुक्म की ग़ुलामी बेशक मत करना। बस एक मामा और दूसरे आगा जान, उनका एहतराम करना तुम पर लाजिम है, और अपने भाई या घर वालों में से किसी का जिक्र तुम इस घर में बिल्कुल नहीं करोगी। समझ रही हो ना मेरी बात? मुहिब शाह ने उसके चेहरे को बगौर देखते पूछा। मतलब इस घर में जो कुछ वनी के साथ होता है वो आप नहीं करेंगे? मुझे वनी की तरह मार नहीं पड़ेगी, ना ही काम करना पड़ेगा। हाला ने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा। ये तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर तुम्हें मारा पीटा जाएगा? मुहिब शाह ने माथे पर बल लाते पूछा। वो मुझे वनी करते वक्त बाबा बहुत रो रहे थे, तब उन्होंने कहा था, जाने आप लोग कैसा सलूक करो मेरे साथ। और फिर जब मैं यहाँ आई थी तब एक खातून थी, उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, और आपकी वालदा ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया था। इसलिए मुझे लगा आप भी मुझसे अपने भाई के कत्ल का बदला लेंगे। हाला ने मासूमियत से सारी तफसील बताते हुए कहा। मुहिब शाह अफंदी समझ गया था कि हाथ उठाने वाली उसकी चच्ची फरवा बेगम है। उनसे इसी छोटे पन की ही तवक्को की जा सकती थी,
محب شاہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم محب شاہ افندی کی بیوی ہو اور تم تک آنے والے ہر ہاتھ کو روکنا میرا فرض ہے۔ اب تم سو جاؤ آرام سے، اوکے؟ محب شاہ نے اسے ریلیکس کرتے کہا۔ میں حالہ بات ادھوری چھوڑتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم بیڈ پر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سوؤں گا۔ محب شاہ اس کی ادھوری بات سمجھتے بولا، نہیں، آپ یہاں آرام سے سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ آپ صوفے پر فٹ نہیں آئیں گے، حالہ بے ساختہ بول گئی، تو پھر گھبرا کر محب شاہ کو دیکھنے لگی، جو اس کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے اس وقت آرام کی شدید ضرورت تھی، اسی لیے بغیر مزید بحث کیے وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ حالہ اپنی باریک سی چادر اپنے وجود کے گرد اچھے سے لپیٹتے صوفے پر جا لیٹی تھی۔ محب شاہ پہلے تو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس نے اپنے بازو ہٹاتے اس کی جانب دیکھا، جو ہلکی سی چادر اپنے وجود پر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ سنو، محب شاہ نے ویسے لیٹے اسے آواز دی۔ جی؟ حالہ محب شاہ کے اچانک سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھتے بولی، ریلیکس، میں بس یہ کہہ رہا تھا الماری کے نچلے والے دراز میں ایکسٹرا کمبل پڑا ہے، وہ لے لو۔ اور تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ محب شاہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے بولا، جی، حالہ دلاور خان۔ حالہ نے نظریں جھکاتے کہا اور اٹھ کر الماری سے کمبل نکال کر لے آئی۔ اس کے دوبارہ لیٹتے محب شاہ بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن حالہ صبح صبح اٹھ گئی تھی، جب محب شاہ جو نماز کے لیے گیا ہوا تھا واپس آیا۔ سامنے اسے جائے نماز پر بیٹھے دیکھ کر خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ حالہ نے نماز پڑھ کر دعا مانگ کے جائے نماز طے کر کے اس کی جگہ رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ حالہ، لائٹ بند کر کے لیٹ جاؤ پلیز، ابھی سب سو رہے ہیں۔ محب شاہ کچھ دیر لائٹ بند ہونے کا ویٹ کرتا رہا، پھر اسے صوفے پر بیٹھے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر بولا، جی؟ حالہ نے اس کے پکارنے پر جلدی سے لائٹ بند کر دی تو محب شاہ سر تک کمبل لے کر لیٹ گیا۔ اسے لیٹتے دیکھ کر حالہ بھی صوفے پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار اپنے گھر والے اور بھائی کا خیال آ رہا تھا، جس کی وجہ سے آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں، جن کو وہ رگڑ کر صاف کر لیتی۔ ایسے ہی سوچوں میں گم اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کب 8 بج گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو محب شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ حالہ بھی کمبل سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ محب شاہ نے اسے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتے بولا اور اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے سدرا کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ تمہاری چائے محب شاہ؟ سدرا حالہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے بولی، فریدہ کہاں ہے؟ پہلے تو وہ لاتی تھی نا، اور تمہیں دوبارہ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی ہے، اب میرے سارے کام اب سے وہ خود کیا کرے گی، محب شاہ نے سدرا کو جتاتے ہوئے کہا۔ اسے پہلے بھی سدرا کی بے باک حرکتیں پسند نہیں تھیں، اور اب اس کے نکاح کے دوسرے دن اس کی بیوی کی موجودگی میں اس کا ایسے دھڑلے سے چائے لے کر آنا محب شاہ کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اسی لیے اس پر اس کی حد ظاہر کرتے ہوئے بولا، اور بغیر اسے چائے کا کپ تھامے واپس پلٹتے واش روم میں چلا گیا۔ حالہ وہیں کھڑے کنفیوز سی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ سدرا اپنی اتنی انسلٹ پر لال پھکا چہرہ لیے غصے سے واپس پلٹ گئی، مگر جاتے جاتے حالہ کو گھورنا نہ بھولی۔ محب شاہ فریش ہوتے باہر آیا تو حالہ کو پریشان سی شکل بنائے صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ حالہ، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہمیں نیچے بھی جانا ہے۔ محب شاہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتے بولا، وہ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، حالہ نے شرمندگی سے آواز میں کہا۔ محب شاہ کا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ اسے اپنی غفلت پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اچھا بھی انہیں کپڑوں میں گزارا کر لو، میں شام تک لا دوں گا، اور کپڑے اور اپنی ضرورت کی باقی چیزیں بھی لکھ دو، میں لے آؤں گا، اوکے؟ محب شاہ اپنے بال سیٹ کرتے خود پر پرفیوم اسپرے کرتے بولا، جی بہتر، حالہ کہتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس آئی تو محب شاہ اسے اپنے ساتھ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر لایا، جہاں آغا جان، شہناز بیگم اور محب شاہ کے چچا رحیم آفندی اور ان کی فیملی سمیت سب موجود تھے۔ محب شاہ خود اپنی کرسی سنبھالتے بیٹھا اور حالہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی حالہ کرسی پر بیٹھنے لگی، فروا بیگم حد تک آمیز لہجے میں بول اٹھی، او بی بی، کہاں بیٹھ رہی ہو؟ تم شاید بھول رہی ہو، تم ونی میں آئی ہو۔ محب شاہ سے تمہارا نکاح ہوا ہے تو خود کو اس کی سچ میں بیوی سمجھ بیٹھی ہو؟ تمہاری اوقات ہے ہمارے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی؟ فروا کے ایسے بولنے پر جہاں آغا جان اور رحیم جو فصلوں کی کوئی بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے چونک کر پہلے فروا اور پھر حالہ کو دیکھا۔ وہیں سدرا کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور محب شاہ کے چہرے پر غصہ تھا۔ حالہ خاموشی سے دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ محب شاہ نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو ہاتھ تھام کر واپس اپنے برابر بٹھا لیا۔ آغا جان، مجھے آپ سب سے ایک اہم بات کرنی ہے، محب شاہ نے سنجیدگی سے آغا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔
جی میرا بچہ بول۔ آغا جان نے اسے اتنا سنجیدہ دیکھا تو مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتے بولے، آغا جان میں ونی کے خلاف تھا، مگر آپ کے فیصلے کا احترام کرتے میں نے حالہ سے نکاح کر کے اس گھٹیا رسم کو پورا کیا۔ ونی اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں کیا، مگر آپ اور میں دونوں جانتے ہیں ان سب میں حالہ کا کوئی قصور نہیں، تو اس نکاح کے باوجود حالہ کو اس گھر میں ونی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے، اس پر اٹھنے والی انگلی سمجھے مجھ پر اٹھی ہے، اس لیے آئندہ میں ہرگز حالہ کے ساتھ غلط رویہ برداشت نہیں کروں گا۔ محب شاہ نے سب پر سخت نظر دوڑاتے وارننگ دیتے لہجے میں کہا تو فروا اور سدرا تلملا کر رہ گئیں۔ سب نے خاموشی سے محب شاہ افندی کو دیکھا جب حالہ کی پلیٹ میں ناشتہ ڈال رہا تھا۔ محب شاہ ناشتے کے بعد میرے کمرے میں آؤ۔ آغا جان نے اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھتے ہوئے کہا، جی بہتر آغا جان۔ محب شاہ نے ان کے پکارنے پر نرمی سے جواب دیا، پہلے والی سختی لہجے سے مکفوت تھی، اس کی جگہ احترام اور نرمی لے لی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد حالہ محب شاہ کی کہنے پر اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ خود آغا جان کے پاس ان کے کمرے میں جا چکا تھا۔ آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ حالہ اپنے کمرے میں بیٹھی محب شاہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ملازمہ دستک دیتے کمرے میں داخل ہوئی، اسے شہناز بیگم کا پیغام دیتی پلٹ گئی۔ ملازمہ کے جاتے ہی حالہ بھی اٹھی اور ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج میں بیٹھی شہناز بیگم کے پاس آ گئی۔ آپ نے بلایا بیگم صاحبہ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ شہناز بیگم کو کیا کہہ کر پکارے، بس ملازمہ کی دیکھا دیکھی بیگم صاحبہ کہہ گئی۔ شہناز نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آج بغور دیکھا جو ڈری سہمی سی کبھی نظریں اٹھاتی کبھی گراتی تھی، وہ مسلسل ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شہناز نے گہری نظروں سے اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لیا، پھر گہری سانس لیتے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فروا اور سدرا بھی وہیں موجود تھیں جو اسے کینہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ حالہ ڈرتے ڈرتے شہناز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں ڈر رہے ہو بیٹا تم اتنا؟ میں نے یہاں محب شاہ نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تو کیوں سہمی چڑیا بنی ہوئی ہو؟ دیکھو بچے، تم اب میرے بیٹے کی دلہن ہو، جیسے میرے لیے محب شاہ ہے اب سے تم بھی مجھے ویسے ہی ہو۔ یہ گھر اب سے تمہارا بھی اتنا ہے جتنا محب شاہ کا ہے، تمہیں یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں تم بھی مجھے محب شاہ کی طرح ماما کہہ کر پکارا کرو، مجھے اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ شہناز بیگم نے اس کے معصوم سے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے کہا، جی ماما۔ حالہ مسکرا کر آنٹی کہتے کہتے جلدی سے تصحیح کرتے بولی تو شہناز مسکرا دی۔ چلو جاؤ پھر میرے لیے اچھی سی اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ، مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی چائے پسند نہیں۔ شہناز بیگم تسکین سے بولی، جی ابھی لائی، بس 5 منٹ۔ حالہ جس کا ڈر محب شاہ اور شہناز سے بات کرنے سے دور ہو گیا تھا، مسکرا کر بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو بہو تسلیم کر لیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فروا بیگم حالہ کے جاتے ہی دبی راکھ میں چنگاری جلانے کی کوشش کرتے بولی، فروا اس سب میں حالہ کا کوئی قصور نہیں، اسے سزا کس چیز کی دوں میں؟ شہناز سرد لہجے میں بولی، مگر تائی اماں آپ اس ونی کو بہو تسلیم نہیں کر سکتی، آپ نے کہا تھا محب شاہ میرا ہے۔ سدرا نے نہایت بدتمیزی اور بے باکی سے کہا تھا۔ سدرا پہلے کی بات اور تھی، تب یہ حالات نہیں تھے، مگر اب محب شاہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اس گھر میں آ چکی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم محب شاہ کو بھول جاؤ۔ شہناز بیگم نے تحمل سے سدرا کی بدتمیزی کو اگنور کرتے کہا، تائی ماں پہلے حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، بس میں یہ جانتی ہوں محب شاہ میرا ہے اور اسے میں کسی کو چھیننے نہیں دوں گی، پھر چاہے مجھے اس گھر میں سب سے لڑنا پڑے۔ سدرا شہناز کی بات پر آگ بگولا ہوتے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، وہ بے باکی سے بولی، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں ہوں جو تم سب سے لڑ کر چھین لوں گی، اور تمہیں ذرا سی بھی شرم ہے؟ کیسے بے باکی سے ماں اور تائی کے سامنے ایک نامحرم کو اپنانے کی بات کر رہی ہو، اور نامحرم بھی وہ جو شادی شدہ ہے۔ محب شاہ جو آغا جان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تھا، مگر سدرا کی آواز پر لاؤنج میں آتے سدرا کی ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے چپ ہوتے سخت لہجے میں بولا، محب شاہ بیٹا تم اس پاگل کی بات کا برا مت مانو، یہ تو ہے ہی جلی، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ ماں محب شاہ کی آمد پر فروا بیگم بوکھلاتے سدرا کا بازو تھامتے بولی، اچھے سے سمجھا دے چچی جان اس کو، یہ جو مجھے پانے کے خواب دیکھ رہی ہے چچی جان اس کو یہ جو مجھے پانے کے خواب دیکھ رہی ہے ناممکن ہے، میری شادی ہو چکی ہے اور بس دوبارہ نہیں ہوگی، اور آئندہ ماما سے دوبارہ اس لہجے میں بات کرتے نہ دیکھوں میں۔ محب شاہ ان ماں بیٹی کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولا اور حویلی سے نکل گیا۔
پیچھے سدرا بھی غصے سے پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بھابھی، یہ ناانصافی ہے میری سدرا کے ساتھ، فروا بیگم رنجیدہ سی بولی۔ فروا، سدرا اور محب شاہ کی منگنی تو نہیں ہوئی تھی نا، نہ ہی بات پکی ہوئی تھی، بس ایک سرسری سی بات ہی تھی، وہ بھی تم نے شروع کی تھی۔ تو میں نے بھی کہہ دیا وقت آنے پر محب شاہ سے بات کروں گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم سدرا کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ محب شاہ اس کا ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے سدرا کے دماغ میں یہ بات ڈالی، مگر پھر بھی اگر ہماری وجہ سے تمہاری اور سدرا کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ شہناز بیگم نے فروا کا دماغ اچھے سے سیٹ کرتے کہا۔ ان کو پہلے ہی سدرا کی بے باک لہجے پر غصہ تھا۔ باقی کسر فروا کی شکایت نے پوری کر دی، جس پر شہناز بھی خاموش نہ رہ سکی۔ بھابھی، آپ کی معذرت سے میری بچی کا ٹوٹا دل تو نہیں جڑ سکتا۔ خیر، آپ اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پیجیے۔ فروا بیگم حالہ کو وہاں آتا دیکھ کر نفرت بھرے لہجے میں بولتی اٹھ کر چلی گئی۔ حالہ نے چائے ٹرے ٹیبل پر رکھتے چائے کا کپ شہناز کی طرف بڑھایا، جسے انہوں نے خاموشی سے پکڑ لیا۔ مما، چچی جان کہاں چلی گئیں؟ میں ان کے لیے بھی چائے لائی تھی، حالہ ہر بات سے بے خبر معصومیت سے بولی۔ ہاں، وہ نہیں پیتی اس وقت۔ شہناز بیگم کسی گہری سوچ میں گم تھی، حالہ کے پکارنے پر چونکتے ہوئے بولی۔ او اچھا، مجھے لگا وہ بھی پئیں گی۔ حالہ افسردگی سے بولی۔ تم چھوڑو ان کو، آؤ ہم مل کر پیتے ہیں۔ شہناز نے اپنے لہجے کو خوشباش کرتے کہا، اور حالہ ان کے کہنے پر وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پینے لگی، اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے والی تلخ کلامی کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ محب شاہ افندی اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ایک دوست جو پولیس میں تھا اس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر عاطف کے کیس پر کام کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ حالہ کے بھائی احتشام کو بھی تلاش کر رہے تھے، جو عاطف کے قتل کے بعد سے غائب تھا۔ احتشام اور عاطف بہت اچھے دوست تھے، مگر قسمت کا کھیل عجیب تھا۔ ایک کو مار دیا گیا تھا اور دوسرے پر اسی دوست کے قتل کا الزام لگا دیا گیا، اور وہ لاپتہ تھا۔ محب شاہ کا حالہ سے بھی کم ہی سامنا ہوتا تھا۔ وہ دن کا نکلتا رات کو واپس آتا۔ کبھی حالہ جاگ رہی ہوتی تو اسے کھانا دے دیتی، ورنہ وہ خود ہی نکال کر کھا لیتا۔ اس رات بھی محب شاہ کافی دیر سے واپس آیا تھا۔ حالہ جاگ رہی تھی تو اسے کھانا لانے کا کہتے خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ حالہ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ محب شاہ کا سوچتی جیسے ہی پلٹی کسی اجنبی کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ حالہ سہمی ہوئی بولی۔ تم ہو وہ پرورش جس نے محب شاہ افندی جیسے سخت دل مرد کو اپنے قابو میں کر لیا۔ وہ اجنبی بھری مسکراہٹ لبوں پر سجاتے بولا۔ آپ ہیں کون اور اندر کیسے آئے؟ حالہ نے خوف سے بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے ساحل افندی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساحل حالہ کے مزید قریب جاتے بولا۔ وہ عاطف کے قتل کے بعد سے آج گھر آیا تھا، یہی وجہ تھی کہ حالہ اس کی شخصیت سے ناآشنا تھی۔ ساحل نے جیسے ہی حالہ کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، حالہ اسے دھکا دیتے دروازے کی طرف بھاگی۔ ساحل اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، جس کا فائدہ اٹھاتے حالہ فوراً سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر سامنے محب شاہ کو سرخ آنکھیں لیے کھڑا دیکھ کر حالہ کا رنگ اڑ گیا۔ محب شاہ، یہ میرا کوئی قصور نہیں۔ حالہ محب شاہ کے سخت آثار دیکھتے گھبرا کر لڑکھڑاتے لہجے میں اپنی صفائی دیتی بولی۔ تم اوپر جاؤ حالہ۔ محب شاہ ساحل پر اپنی نظریں گاڑے بولا۔ محب شاہ، سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اوپر جاؤ۔ محب شاہ سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ حالہ محب شاہ کے سختی سے بولنے پر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اوپر کی جانب بھاگ گئی۔ محب شاہ بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس اس ونی میں آئی لڑکی سے اس کے قاتل بھائی کا پوچھ رہا تھا۔ ساحل خود کو سنبھالتے اپنی صفائی دیتے بولا۔ زبان سنبھال کر ساحل، اگر تم یہاں اپنے پیروں پر کھڑے ہو تو میرے کزن اور چچا رحیم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے، ورنہ اپنی بیوی کو ہراساں کرنے والے کی میں ٹانگیں توڑ دیتا۔ اور دوسری بات، وہ ونی میں لائی لڑکی ضرور ہے، مگر اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، میری عزت ہے، میرے نکاح میں ہے، آئندہ ذہن میں رکھنا، دوبارہ اس کے آس پاس نظر مت آنا، سمجھے؟ محب شاہ اسے وارننگ دیتے کھانا ٹرے میں رکھتے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بیوی، مائی فٹ، ساحل تنفر سے کہتے کچن میں موجود کرسی کو ٹھوکر مارتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساحل کے آنے سے حالہ پھر سے سہمی ہوئی خوف زدہ سی رہنے لگی، جس کو محب شاہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا، مگر عاطف کے کیس کی وجہ سے وہ حالہ کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ محب شاہ اپنے کمرے میں کچھ فائلیں بکھیرے ہوئے بیٹھا تھا جب اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ ہیلو، ہاں آذر بولو۔ محب شاہ مصروف سا بولا۔ محب شاہ کہاں ہو؟ جہاں بھی ہو تھانے پہنچو،
فون کے اسپیکر سے آذر کی سنجیدہ آواز گونجی۔ اس کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا جو محب شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ محب شاہ اپنی فائلیں جلدی جلدی سمیٹتے بولا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگا، حالہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محب شاہ کے چہرے کے تاثرات اسپاٹ تھے جو اسے چونکا گئے تھے۔ تھانے جا رہا ہوں، اور دعا کرنا آج جو بھی ملا ہے وہ احتشام کے حق میں ہو، خلاف نہیں۔ محب شاہ نے پہلی بار اسے سرد لہجے میں بات کی تھی، اور اگر خلاف ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ حالہ نے وہیں سر جھکائے کھڑے پوچھا۔ تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ محب شاہ جاتے جاتے پلٹ کر سرد اسپاٹ لہجے میں بولتے تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حالہ بھی اس کے پیچھے نکلی تھی، مگر محب شاہ جا چکا تھا۔ حالہ افسردہ سی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ احتشام کہاں ہے، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا بھائی کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ عاطف تو پھر اس کا اچھا دوست تھا۔ حالہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب صدرہ اپنے کمرے سے نکلی۔ سامنے حالہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ وہیں چلی آئی۔ بہت ہی ڈھیٹ لڑکی ہو ویسے تم، صدرہ صوفے پر تنفر سے بیٹھتے بولی۔ کیوں، میں نے ایسا کیا ڈھیٹ پن آپ کو دکھا دیا؟ حالہ نے اس طنز سے مخاطب پر حیران ہوتے پوچھا۔ بہت خوب، کیا معصومیت ہے بھائی، ایک تو میرے ہی منگیتر کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے، اوپر سے مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو؟ صدرہ تیز لہجے میں بولی۔ دیکھو صدرہ، اگر میں خاموش ہوں تو صرف اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں، ورنہ جواب دینا مجھے بھی آتا ہے۔ شرم مجھے نہیں آپ کو کرنی چاہیے جو میرے شوہر کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ حالہ بھی سینے پر بازو لپیٹتے اس کے مقابل کھڑے ہوتے بولی۔ تم 2 ٹکے کی ونی میں آئی لڑکی اب مجھے شرم دلاؤ گی؟ صدرہ کو تو حالہ کے انداز پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ زخمی شیرنی کی طرح حالہ کو جھپٹنے آئی۔ حالہ نے وقت رہتے اس کا ہاتھ پکڑتے زور سے جھٹکا۔ ہاتھ اٹھانا مجھے بھی آتا ہے۔ صدرہ میڈم، پہلے نہیں کہا مگر آج کہہ رہی ہوں، میرے شوہر پر اپنی گندی نظر ڈالنا بند کر دو، ورنہ تم ابھی حالہ محب شاہ افندی سے واقف نہیں ہوئی۔ حالہ اسے سخت نظروں سے گھورتے اس کی اوقات دکھاتے ہوئے بولی۔ تمہاری اتنی جرت؟ صدرہ ہاتھ جھٹکتے جانے پر تیش میں آتے اس کی جانب بڑھی۔ بس یہ کیا ہو رہا ہے؟ آغا جان شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلتے گرج کر بولے۔ ان کے جھگڑے کا شور سنتے شہناز اور فروا بھی وہیں آ گئیں۔ دیکھیے آغا جان، یہ ونی میں آئی لڑکی کیسے مجھ پر روب جھاڑ رہی ہے۔ صدرہ آغا جان کو دیکھتے فوراً پینترا بدلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ان کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ آغا جان، میں نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ خود مجھ سے الجھنے آئی تھیں۔ حالہ نے احترام سے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ارے توبہ توبہ، کتنی جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ آغا جان، یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ میری صدرہ کتنی معصوم ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اس لڑکی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے تاکہ صدرہ کو آپ کی نظر میں برا بنا سکے۔ پتہ نہیں کون سے جہنم کا بدلہ لینے کے چکر میں ہے۔ فروا بیگم جلدی سے بیٹی کی طرف داری کرتے بولی۔ نہیں آغا جان، کیا ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ حالہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، اندر داخل ہوتے محب شاہ کی آواز گونجی۔ آؤ آؤ محب شاہ بیٹے، دیکھو یہ تمہاری لاڈلی بیوی کیسے میری معصوم بچی پر الزام لگا کر اسے رسوا کر رہی ہے۔ فروا بیگم نے محب شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر آواز کو مزید غمگین بناتے ہوئے کہا۔ نہیں محب شاہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس طرح خود مجھ سے الجھ رہی تھی۔ حالہ نے جبراً بہنے آنے والے آنسو صاف کرتے کہا۔ محب شاہ کی آمد اس کے لیے حوصلہ افزا تھی، تبھی آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامتے اپنی صفائی میں بولی۔ تم کمرے میں جاؤ۔ محب شاہ نے سرد لہجے میں اپنا بازو چھڑاتے کہا۔ حالہ کے قدم پل بھر کو ڈگمگا سے گئے۔ وہ حیران نظروں سے محب شاہ کو دیکھا جو اس کی جانب نہیں دیکھ پا رہا تھا، پھر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے وہ گھسم سی حالت میں اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، حالہ میری بیوی اور میری عزت ہے، اس پر الزام لگانا مطلب مجھ پر الزام لگانا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے میری بیوی سے الجھنے کی یا اس پر الزام لگانے کی؟ محب شاہ حالہ کے جاتے ہی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اور ماما، آپ نے کیسے ان کو حالہ پر الزام لگانے دیا؟ محب شاہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر دکھ سے بولا۔ میں اس لیے خاموش تھی کیونکہ میں جانتی تھی میرا بیٹا اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ شہناز بیگم آرام سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ان کی بات پر محب شاہ کچھ بول نہ سکا تھا، پھر آغا جان کی طرف بڑھا۔ آغا جان، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، میری بیوی کو اس گھر میں عزت ملے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو میں اپنی بیوی اور ماں کو اسی حویلی سے لے جاتا ہوں۔ محب شاہ کی آواز دھیمی مگر لہجہ جنونی تھا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، پہلے ہی ہم اپنا ایک پوتا کھو چکے ہیں، اب دوسرے کو کھونا نہیں چاہتے۔ اب تم ایک لڑکی کی خاطر اپنے آغا جان کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ آغا جان دکھ سے چور لہجے میں بولے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر وہ لڑکی بھی میری ذمہ داری ہے، میرے نکاح میں ہے، میں اس کے ساتھ بھی کچھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ محب شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم حکم دے رہے ہیں حالہ کو اس گھر میں وہی عزت دی جائے گی جو ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اب سے اس کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔
آغا جان حتمی لہجے میں بولے۔ مگر آغا جان، اس لڑکی نے میری بچی سے جو بدتمیزی کی ہے اس کا کیا؟ فروا آغا جان کے فیصلے پر تلملاتے ہوئے بولی۔ چچی جان، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، اور میں بھی، آپ کی یہ بچی کتنی معصوم ہے۔ محب شاہ نے صدرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ محب شاہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے فروا، میں یہیں موجود تھی۔ خالہ نے صدرا سے ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی جس پر اسے غلط کہا جائے۔ شہناز بیگم جو خاموشی سے بیٹے اور سسر کی باتیں سن رہی تھی، فروا کے بار بار خالہ پر الزام لگانے پر اس کو غصے سے دیکھتے بولی۔ بس کریں تائی ماں، آپ اپنی بہو کی ہی طرفداری کریں گی۔ صدرا شہناز کی بات پر بدلہ حاضری سے بولی۔ شٹ اپ صدرا، پہلے بھی منع کیا تھا اور آج آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ ماما سے اس ٹون میں بات مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ صدرا کا شہناز کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر محب شاہ نے غصے سے کہا تو صدرا تنفر سے پاؤں پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ تو خالہ کو ذلیل کرنے آئی تھی، مگر پانسا خود پر ہی الٹا پڑ گیا۔ محب شاہ آغا جان اور شہناز سے اجازت لیتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فروا پہلے ہی صدرا کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ لاؤنج میں شہناز اور آغا جان رہ گئے تھے جو اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ محب شاہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، خالہ صوفے پر بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ اب بس بھی کرو، اور کتنی نحوست پھیلاؤ گی؟ محب شاہ اسے روتے دیکھ کر چڑھ کر بولا۔ اس کے ایسے چڑھنے اور غصہ کرنے پر خالہ نے سہم کر جلدی سے آنسو صاف کر لیے۔ اسے ایسے ڈرتے دیکھ کر محب شاہ نے گہرا سانس خارج کیا اور چلتے ہوئے آ کر اس کے ساتھ صوفے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ سوری۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ خالہ، تم جانتی ہو میں تھانے گیا تھا، وہاں جو میں دیکھ کر آیا ہوں اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ محب شاہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو دباتے تھکے انداز میں بولا۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ خالہ اپنے آنسو صاف کرتے ہی پریشانی سے بولی۔ احتشام اور عاطف دونوں مل گئے ہیں، مگر دونوں ہی ہوش میں نہیں ہیں۔ دونوں کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ ایسی حالت میں کیسے پہنچے؟ کس نے کیا وہ سب؟ اور وہ کون تھا جس کو ہم نے عاطف سمجھ کر دفنایا؟ بہت سے سوال ہیں جن میں کسی کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ محب شاہ ٹیبل کے شیشے کو گھورتے اسے سب بتاتے ہوئے بولا۔ عاطف بھائی زندہ ہے؟ خالہ شوق کسی کیفیت میں مبتلا بولی۔ وہ زندہ ہیں، مگر ابھی ہوش میں نہیں ہیں۔ محب شاہ افسردہ سا بولا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو وہ کون تھا جس کو دفنایا گیا؟ خالہ نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، جب تک عاطف اور احتشام ہوش میں نہیں آ جاتے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہی بتا سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی یہ پزل سالو نہیں کر سکتا۔ محب شاہ تھکے سے لہجے میں بولا۔ آپ نے نیچے سب کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ عاطف بھائی زندہ ہیں؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ خالہ جب اپنے شوق سے نکلی تو پرجوش ہوتی بولی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ابھی کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور تم نے بھی خبردار اگر کسی کو بتایا تو۔ جب تک میں یہ پہلی حل نہیں کر لیتا اور وہ دونوں ہوش میں نہیں آ جاتے تب تک کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے، سمجھی؟ محب شاہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ مگر کیوں؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو تو بتا دیں۔ خالہ منہ بسورے بولی۔ پاگل لڑکی، میں نہیں چاہتا ہمارا دشمن ہوشیار ہو جائے، اور گھر والوں کو نہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے ہی گھر میں دشمن کا کوئی مخبر چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ خبر جتنی راز رہے بہتر ہے۔ محب شاہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولا۔ اچھا اب جاؤ، ایک کپ چائے بنا کر لا دو، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ محب شاہ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے کہا، اور خالہ نے اس کے ایسا کہنے پر گھور کر اسے دیکھ کر اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی، جس پر محب شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عاطف کو زندہ دیکھ کر اس کے دل سے بہت سا بوجھ اتر گیا تھا، اور احتشام کو بے قصور پا کر اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر گیا تھا، جسے سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھا۔ محب شاہ کچھ دیر سوچوں میں گم رہا، پھر سر جھٹک کر اٹھتے ہوئے فریش ہونے چل دیا۔ خالہ محب شاہ کے لیے چائے بنا کر کچن سے نکل رہی تھی جب سامنے سے ساحل کو آتے دیکھ کر سہم سی گئی اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ساحل بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چہرے پر کمینگی سی ہنسی پھیلائے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہوتا تھا جس کی وجہ سے خالہ سہم جاتی تھی۔ خالہ خوفزدہ سی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ محب شاہ نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ جب اس نے پانی پی لیا تو محب شاہ نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ محب شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے بولا۔ محب شاہ، مجھے ساحل سے بہت ڈر لگتا ہے، خالہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ کیوں، اس نے پھر سے کچھ کہا ہے تمہیں؟ محب شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ نہیں، کچھ کہتا نہیں ہے، مگر خالہ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ لیکن کیا خالہ، مجھے بتاؤ، شاباش، مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ محب شاہ نے اس کا چہرہ اوپر کرتے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں، کچھ تو ہے جو خوفزدہ کرتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب سا ہے، خالہ نے دھیمی آواز میں کہا تو محب شاہ لب بھینچ گیا۔ تم مت ڈرا کرو، وہ بس ایسا ہی ہے، زیادہ مت سوچا کرو، میں ہوں نا۔
जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ओके? मुहिब शाह उसे प्यार से नरम लहजे में समझाते बोला तो वह इस्पात में सर हिला गई। मुहिब शाह अपनी चाय का कप उठाए पुरसोच नज़रों से उसे देखने लगा। मुहिब शाह ने एहतशाम और आतिफ को एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवा रखा था, जहाँ बहुत ही राज के साथ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसने आज़र से बोलकर उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर रखा था और उसके अपने काबिल भरोसा गार्ड्स भी उनकी हिफाजत पर मामूर थे। उनको अस्पताल लाए 1 महीना हो गया था। उनके बैरूनी ज़ख्म तो भर चुके थे मगर अभी तक होश नहीं आया था। मुहिब शाह थाने में आज़र के पास बैठा अपने दुश्मन को जल्द अज जल्द पकड़ने का कह रहा था, जिस पर आज़र उसे बार बार समझा रहा था, यार आतिफ और एहतशाम होश में आए तो ही केस आगे बढ़ेगा। अपनी तरफ से तो मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, यहाँ तक कि जहाँ ये दोनों हमें कैद मिले थे वहाँ 2-3 बार चेक करवाया हूँ, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा। आज़र बेबस सा बोला। इससे पहले कि मुहिब शाह कुछ और कहता उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो जी डॉक्टर साहब, क्या? ओके ओके, हम आ रहे हैं। मुहिब शाह जल्दी से अपनी सीट से उठते बोला और मुहिब शाह को चलने का इशारा करते बाहर की जाने भागा। क्या हुआ, कुछ तो बताओ सही। आज़र जल्दी से उसके साथ गाड़ी में बैठते बोला, आतिफ को होश आ गया है, मुझे जल्द अज जल्द उस तक पहुंचना है। मुहिब शाह शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोला, वाह दी ग्रेट यार, अब हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज़र जोश सा बोला। वो लोग जैसे ही अस्पताल पहुंचे, आतिफ एहतशाम का डॉक्टर उनके सामने ही मिल गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा भाई मुहिब शाह। मुहिब शाह सलाम करते ही बेसब्री से बोला, जी सर वो बिल्कुल ठीक हैं, आप जाकर मिल लें उनसे, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। और डॉक्टर साहब एहतशाम। मुहिब शाह बात अधूरी छोड़े बेचैनी से उन्हें तकने लगा। वो अभी नहीं आए होश में, सॉरी। डॉक्टर कहते चला गया तो मुहिब शाह जल्दी से आतिफ के रूम में दाखिल हुआ, जहाँ वो आंखें बंद किए लेटा था। आतिफ मेरा जिगर, मेरी जान, कैसे हुआ ये सब? मुहिब शाह भाई को होश में देखकर जब्त का जब तोड़ते हुए पुकार उठा। मुहिब शाह भाई। आतिफ भी उतने वक्त बाद किसी अपने को देखकर तड़प उठा। काफ़ी देर दोनों भाई आतिफ भी काफ़ी देर बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे के एहसास को महसूस करते रहे। फिर मुहिब शाह ने आतिफ से सब कुछ पूछा, जिसमें आतिफ ने उस पर साहिल की हकीकत वाजे करते उसे बताया कि उस रात मुझे और एहतशाम को एक वीरान खंडर में बुलाने वाला साहिल था। उसने हमें बुलाया। जब हम वहाँ गए तो कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और हमें बेहोश करके एक अजीब सी जगह पर ले गए। उसके बाद साहिल हमें ड्रग्स के इंजेक्शन देता रहा। शायद वो हमें इसी से मारना चाहता था। हमारे पीछे क्या हुआ, क्या क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं। सारी कहानी सुनकर मुहिब शाह ने तैश में मुट्ठियां बेच लीं और आज़र को अपनी फोर्स हवेली लाने का बोलते खुद आतिफ को लिए हवेली पहुंचा। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, आगा जान और शहनाज बेगम लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे और साहिल भी वहीं बैठा अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। आगा जान ने जैसे ही चाय का घूंट पीने के लिए कप उठाया, लाउंज के दरवाजे पर मुहिब शाह के साथ आतिफ को देखकर उनके हाथ से कप छूट गया। शहनाज बेगम ने भी उनकी नज़रों का ताक़ुब करते देखा तो वो भी पथरा सी गईं। सामने उनके जिगर का टुकड़ा उनका बेटा आतिफ खड़ा था। आतिफ मेरी जान। शहनाज बेगम के लरसती आवाज़ के जाने पर साहिल के 14 तबक रोशन हो गए। वो भी झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ। इससे पहले कि कोई समझता, आज़र अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच चुका था और उसके इशारे पर साहिल को हथकड़ियाँ लगाई जा रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हो? फरवा बेगम साहिल के हाथ पीछे खींचते बोली, क्योंकि चच्ची जान, मेरे भाई को मारने और अगवा करने वाला कोई और नहीं, आपका लाडला बेटा है। मुहिब शाह कदम कदम चलते साहिल के सामने खड़े होते बोला और उसे गिरेबान से थाम कर बोला, कमीने क्यों खेल खिलाई एक घटिया? मुहिब शाह ने उसके चेहरे पर मुक्का मारते पूछा, बोल नहीं तो मैं तेरी जान यहीं अपने हाथों से ले लूँगा। मुहिब शाह अपना कंट्रोल खोते चीखा, हाँ किया है मैंने ये सब, क्योंकि मुझे इन दोनों से बदला लेना था। इनकी वजह से हमेशा बाबा और आगा जान मुझे डिग्रेड करते थे, बस नहीं कर पाया और बर्दाश्त, इसीलिए दोनों को सिसका कर मारने का प्लान बनाया और अगवा कर लिया। साहिल फटते हुए बोला, जिस पर आगा जान और रहीम आफंदी दंग से रह गए। इससे पहले कि मुहिब शाह फिर से साहिल को मारता, आज़र साहिल को गिरफ्तार करके ले गया। पीछे आतिफ माँ और दादा के गले मिलते उनके दरमियान बैठ गया। फरवा बेगम बेटे के लिए रोते रोते बेहोश हो गई, जिनको रहीम आफंदी उठाकर अस्पताल ले गए। सिद्रा शर्मिंदगी के मारे कमरा बंद कर गई। मुहिब शाह ने सीढ़ियों पर खड़ी हाला को देखा तो उसे हाथ से पकड़कर नीचे लाया और आगा जान और शहनाज के सामने दिल से बीवी कबूल करते उसे मान ले गया। आतिफ को अपने पीछे हुए वाक़यात का पता चला तो उसे बेहद अफसोस हुआ। मुहिब शाह और आतिफ हाला के लिए उसके माँ बाप के घर गए, उनकी सारी हकीकत बताई और एहतशाम को भी बताया, जो अभी तक होश में नहीं आया था।
محب شاہ نے دلاور خان سے معافی مانگی۔ دلاور اور ان کی فیملی کو جو تکلیف پہنچی ان کی وجہ سے، اور حالہ کو عزت سے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخشش دے دی۔ ان کی بیٹی کو ایک اچھا زندگی کا ساتھی مل گیا تھا، اس کا گھر بس گیا تھا اور ان کا بیٹا بے قصور ثابت ہو گیا تھا اور ان کو مل گیا۔ اب وہ گاؤں میں سر اٹھا کر چل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ محب شاہ اور حالہ کی شادی دوبارہ سے کی گئی تھی۔ تمام رسم و رواج کے ساتھ دونوں گھروں کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ سب خوش اور مطمئن تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد محب شاہ نے حالہ کے لیے خاص شام کا اہتمام کیا تھا۔ وہ پورے دن سے کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ حالہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ محب شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ شام ڈھلنے لگی تو محب شاہ نے حالہ سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، انہیں کہیں جانا ہے۔ حالہ نے حیرت سے پوچھا کہاں، مگر محب شاہ نے صرف مسکرا کر کہا کہ سرپرائز ہے۔ حالہ نے اپنا پسندیدہ ہلکا گلابی رنگ کا لباس پہنا، بالوں کو سنوارا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ جب وہ نیچے آئی تو محب شاہ کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر محب شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو حالہ، محب شاہ نے نرمی سے کہا۔ حالہ کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ محب شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر حالہ بے چینی سے پوچھتی رہی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر محب شاہ ہر بار مسکرا کر خاموش رہ جاتا۔ آخر کار گاڑی حویلی کے پچھلے حصے میں ایک خوبصورت باغ کے سامنے رکی۔ یہ باغ حالہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پورا باغ چھوٹی چھوٹی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جو درختوں کی شاخوں پر لپٹی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک خوبصورت میز لگی تھی، جس پر سفید میز پوش اور موم بتیاں رکھی تھیں۔ چاروں طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب آپ نے میرے لیے؟ حالہ کی آواز جذبات سے بھر گئی۔ ہاں، تمہارے لیے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کچھ وقت اکیلے گزاریں، دنیا کی ہر پریشانی سے دور۔ محب شاہ نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ دونوں میز پر بیٹھ گئے۔ محب شاہ نے خود ہی حالہ کے لیے کھانا پیش کیا۔ موم بتیوں کی ہلکی روشنیوں میں دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ کھانے کے دوران وہ باتیں کرتے رہے۔ محب شاہ نے حالہ کو اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیں، اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ حالہ بھی اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہی تھی۔ محب شاہ، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، حالہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو، تم مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، محب شاہ نے اطمینان سے کہا۔ آپ نے مجھے کب سے چاہنا شروع کیا؟ حالہ نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ محب شاہ مسکرایا۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی؟ تم اتنی خوفزدہ تھیں، اتنی کمزور سی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں صرف تحفظ دوں گا، مگر جب میں نے تمہاری آنکھوں میں جھانکا، تمہاری ہمت دیکھی، تمہاری مضبوطی محسوس کی، تب مجھے احساس ہوا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم خاص ہو، بہت خاص۔ اور شاید اسی دن سے میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور میں تو ہمیشہ سے ڈرتی تھی، لیکن آپ نے